नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है अस्माए सित्ता मुकब्बिरा, 6 बड़े नाम। अरबी ज़ुबान में 6 अस्मा ऐसे हैं जो 3 एराबी हालतों में मुकम्मल नए अल्फाज की शक्ल लेते हैं। इन्हें अस्माए सित्ता मुकब्बिरा कहा जाता है। मुकब्बिरा का लफ्ज़ कब्बरा युकब्बिरु, काफ बा रॉ का मादा है, इस्मुल फ़ाइल मुफ़अ्इलुन के वज़न पर जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा मुकब्बिरुन। ताए मरबूता लगाएंगे तो मुकब्बिरतुन, बड़े, इसका मतलब होगा। अब ये कौन से अल्फाज हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास भाई, अखुन। ये लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में, अखुन कहते हैं भाई को। रफ़ा हालत में इस्तेमाल होता है अखू, नसब करेंगे तो अखा और जर देंगे तो अखी। इस तरह बाप के लिए आता है अरबी ज़ुबान में कहेंगे अबुन, इसकी रफ़ा हालत होगी अबू, नसब हालत होगी अबा और जर हालत होगी अबी। मुँह के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ आता है फ़मुन, रफ़ा हालत इसकी होगी फ़ू, नसब हालत होगी फ़ा और जर हालत होगी फ़ी। इस तरह से वाला अगर कहना हो हमने, किसी चीज़ वाला या कुछ सिफ़त बतानी हो, तो हम ज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़ुबान में। रफ़ा हालत इसकी है ज़ू, नसब हालत इसकी है ज़ और जर हालत इसकी है ज़ी। ज़ू मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है वाला, और ज़ातु इसकी मुअन्नस होती है वाली। ये दोनों अल्फाज ज़र्फ़ बनकर इस्तेमाल होते हैं और इनका मुज़ाफ़ इलैह हमेशा कोई इस्म ज़ाहिर होता है, यानी ये ज़मीर की तरफ मज़ाफ़ नहीं होंगे, इस्म ज़ाहिर इनका मज़ाफ़ होगा। और इनका मज़ाफ़ कोई ज़ैद जैसा इस्म ज़ाहिर भी नहीं होगा। कैसा इस्म ज़ाहिर होगा फिर? देखते हैं। ज़ैदुन ज़ू मालिन, ज़ैद माल वाला है। माल इसका इस्म ज़ाहिर तो है, लेकिन ज़ैद की तरह का नहीं है। ठीक है? फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। जब हम मुअन्नस की बात करते हैं तो मरियमु ज़ातु मालिन, मरियम माल वाली है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो मुज़क्कर के लिए हम हालत रफ़ा नसब जर देखते हैं, वाहिद के लिए, तो वाहिद के लिए हमारे पास आ जाता है ज़ू, ये हालत रफ़ा है, ज़ा हालत नसब है और जर जो है ये हमारे पास हालत ज़ी जो है ये हमारे पास हालत जर है। आपको अगर मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ज़ू जो है ये हालत रफ़ा में है, ज़ा हालत नसब में है, ज़ी हालत जर में है और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इसी की हमने वाहिद मुअन्नस लेनी हो तो ज़ातु हालत रफ़ा होगी वाहिद मुअन्नस की, और ज़ाता जो होगी वो वाहिद मुअन्नस की हालत नसब होगी और ज़ाती जो है वो वाहिद मुअन्नस की हालत जर होगी। अगर इसी लफ्ज़ का हम मुसन्ना लें तो ज़वा इसका मुसन्ना होगा, ठीक है? मुज़क्कर के लिए, और ज़वई जो है वो मुज़क्कर के लिए नसब हालत होगी और ज़वई ही मुज़क्कर के लिए जर हालत होगी। ये ज़वा जो था ना ये असल में ज़वानी था। हमने पढ़ा है ना आनी मुज़क्कर के लिए आता है मुसन्ना के लिए। तो ये ज़वानी था, चूँकि ये मुज़ाफ़ बनकर आते हैं इसलिए नून इनका ड्रॉप हो जाता है। तो ज़वानी ज़वा रह गया। इस तरह ज़वईनी था, आनी ऐनी पढ़ा है ना हमने। ऐनी था, ज़वईनी था, जो कि नून ड्रॉप हुआ तो ज़वई रह गया। इस तरह जर हालत भी ज़वई। ज़वा, ज़वई, ज़वई ये इसकी मुसन्ना है मुज़क्कर के लिए, और जब मुअन्नस के लिए मुसन्ना देखते हैं तो ये बन जाता है ज़वाता, ज़वातई, ज़वातई। ठीक है? ये भी तानी और तईनी इसी तरह से इस्तेमाल होता है।
جمع جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو زوو، زوی اور زوی، یہ بھی زوونا تھا، زوینا تھا۔ تو زوو جو تھا، زوونا جب کیونکہ یہ پتہ ہے آپ کو یہ مضاف بن کر آتی ہیں، اس لیے نون ان کا ڈراپ ہو جاتا ہے، تو زوونا جو تھا وہ زوو رہ گیا، اور زوینا زوی رہ گیا۔ اس طرح جب ہم مونس میں آتے ہیں تو جمع میں آتے ہیں تو زواتو، زواتی، ٹھیک ہے، یہ مسلمات، مسلمات یہ اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے، زواتو، زواتی، زواتی، حالت رفع میں ہوگا زواتو، اور حالت نصب اور جر میں ہوگا زواتی۔ یہ ہو گئی مذکر اور مونس میں رفع نصب اور جر ان کی۔ زو اور ذاتو کی ایک اور جمع قرآن میں بہت استعمال ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں اس کا کس طرح سے ہوتا ہے۔ پہلے ایک بات آپ کو میں یہاں پہ شیئر کر دوں کہ مثنیٰ جب ہم کرتے ہیں مونس کے لیے ذواتا اور ذواتی، تو ایک اور مونس کا مثنیٰ بھی استعمال ہوا ہے، ذواتا اور ذواتئی کی جگہ ذاتا اور ذاتئی، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہوا، لیکن قرآن میں استعمال نہیں ہوتا یہ۔ زواتا ایک جگہ پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورہ رحمان میں آیت نمبر 48 میں، جب ہم پیچھے سے دیکھتے آتے ہیں، آیت نمبر 46، 47، 48 پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، انہی دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان دونوں باغوں میں جو کہا گیا ہے پیچھے آیت نمبر 46 میں، ان دونوں میں بہت سی شاخیں، یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔ تو یہ زواتا صرف ایک مقام پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور وہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 48 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الو، الی، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو الو، الی اور یہ مذکر کے لیے جمع استعمال ہوئی ہے، جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور مؤنث میں اس طریقے سے اولاتو، اولاتی، یہ قرآن میں بہت زیادہ جو جمع استعمال ہوئی ہے وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں جا کے۔ اولو الالباب بہت جگہ قرآن میں یہ لفظ 16 مرتبہ آیا ہے۔ اولاتو، اولاتی قرآن میں زیادہ استعمال ہونے والے یہ الفاظ ہیں۔ الو، الی، اولاتو، اولاتی یہ سب جمع کے الفاظ ہیں، قرآن میں یہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان تمام کی واو نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس واو پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس واو پر کوئی حرکت نہیں لے کر آئیے، اس کی واو پڑھی نہیں جاتی۔ پھر آپ کہیں گے پھر لگانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کی حرکات نہ ڈالی جائیں تو الی اور الا میں کیسے فرق کریں گے؟ یعنی کہ اگر حرکات ختم کر دیں، الف، واو، لام اور یا رہ جائے، اور یہاں بھی الف، لام اور یا رہ جائے، اور الف، لام اور یا الی اور الا میں ایک ہی جیسا اگر حرکات نہیں ڈالیں گے، جو کہ عربی جو بہت زیادہ عربی کی کتابیں ہوتی ہیں، عربی کتب ہوتی ہیں، ان میں حرکات نہیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمیں فرق ہی نہ پتا چلا کہ یہاں پہ الی لکھا ہے کہ الا لکھا ہے، اور دونوں کا ترجمہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے واو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن واو پڑھی نہیں جاتی ہے، اس کو الی پڑھیں گے اور اس کو الا پڑھیں گے، واو ہمیں بتا دے گی کہ یہ الی ہے، اور واو اگر نہیں ہوگی تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ الا ہے۔ اسی طرح اولائکا کا واو بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ واو بھی اولائکا کو الیکا کی مشابہت سے بچانے کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس جو آپ کہہ لیں روٹ لیٹرز ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، تو جب ہم واو صرف یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اولائکا تھا، الیکا نہیں تھا۔ اب آپ کے پاس ایک سامنے یہ چارٹ نظر میں آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس پورا مذکر مؤنث کا چارٹ آ گیا، حالت رفع میں کیا ہوتے ہیں، واحد ہوتے ہیں تو نصب کیا ہوتی ہے، جر کیا ہوتی ہے، اور اس طرح مؤنث کی، اور جب یہ مثنیٰ میں آتے ہیں تو ان کا رفع نصب جر کیسا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کا، اور جب یہ حالت
جب یہ جمع میں آتے ہیں تو تب حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر ان کی کیا ہوتی ہے مذکر اور مؤنث دونوں میں. جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مذکر کے لیے ہے، جو پنک کلر میں نظر آ رہا ہے یہ آپ مؤنث کے لیے ہے. اور زو اور ذاتو کی ایک اور جمع قرآن میں بہت زیادہ جو استعمال ہوئی ہے وہ بھی نیچے لکھ دی گئی ہے، الو، الی اور الاتو اور الاتی. یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے. جب اس کی مثالیں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، جیسے رفع مذکر واحد کی مثال ہو جائے گی جاء رجل ذو مال، ایک مال والا آدمی آیا، یعنی کہ ایک آدمی آیا جو کہ مال والا تھا. یہاں پر ذو مال کو رجل کی صفت بنا کر لایا جا رہا ہے. اس طرح سے جاء رجلان ذوا مال، دو مال والے آدمی آئے. ذو مال، یہاں پر ذو مال کو رجلانی کی صفت بنا کر لا رہے ہیں. جاء رجال ذو مال، ٹھیک ہے، کئی مال والے آدمی آئے. یہاں پر جو ہے یہ بھی اس کی صفت بن کر آ رہی ہے. کئی مال والے آدمی آئے، یہ رفع مذکر جمع آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اب آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں. رأیت رجلا ذا مال، میں نے ایک مال والا آدمی دیکھا. رأیت رجلین ذوی مال، میں نے دو مال والے آدمی دیکھے. رأیت رجالا ذوی مال، میں نے کئی مال والے آدمی دیکھے. اس طریقے سے ہم کر دیں گے مررت برجل ذی مال، مررت برجلین ذوی مال، مررت برجال ذوی مال. یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا مذکر، مثنیٰ اور جمع کس طریقے سے ہے. ہم نے بتایا کہ زو اس کا مطلب ہوتا ہے والا، اور ذاتو جس کا مطلب ہوتا ہے والی مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، اور یہ والا اور والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف معنی میں یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں ملتا ہے ڈکشنری میں، ہمیں ملتا ہے ذاتو شفتن. ٹھیک ہے، اب شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں. اب تجوید اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا حروف شفوی ہوتا ہے، وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ب، میم، یہ حروف شفوی ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، تو ذات شفتن کیا ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہونٹ والی؟ نہیں، لیکن اس کے معنی ہونٹ والی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں لفظ. ذات شفتن لفظ. جیسے آ جاتا ہے ما کلمتہ، میں نے اس سے کلام نہیں کیا، میں نے اس سے بات نہیں کی. ما کلمتہ، ما کلمتہ ذات شفتن، میں نے اس کو ایک لفظ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہیں ہونٹ کا ذکر نہیں ہے. ما کلمتہ ذات شفتن، میں نے اس کو ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس طرح ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہے ذات البطنی. اب بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پیٹ والی نہیں، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں ذات البطنی کا مطلب ہوتا ہے بچہ. وضعت المرأة ذات بطنها، عورت نے بچے کو جنم دیا. اب اسی طریقے سے ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہے ذات الصدری. صدری دل کو کہتے ہیں، صدر. ابھی ہم نے شروع میں جو دعا پڑھی رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے نا، صدر دل کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا دل والی کریں گے؟ نہیں، ذات الصدری دل کی کیفیت، بھید، دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، دلوں کو تو جانتا ہے،
دلوں کے اندر جو ہمیں چل رہا ہوتا ہے نا، ہماری نیت، ہماری سوچیں، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ شارک سے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہوتا ہے ہم کیا، کب، کس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کیسے سوچ رہے ہیں، سب پتہ ہے۔ تو ذات الصدری دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، صدر کی جمع صدور ہوتی ہے، یعنی وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ لفظ ذات کے بعد اگر کوئی لفظ اسم ظرف ہو یا ایسا لفظ ہو جس میں ظرف کے معنی شامل ہو، جس میں ظرف کے معنی شامل ہوں، مثلا ذات یومن، ٹھیک ہے؟ ذات کے بعد اگر کوئی لفظ اسم ظرف ہو، ذات کے بعد اسم ظرف آ گیا ہمارے پاس، یا ظرف ڈائریکٹ بھی نہیں آیا، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں ظرف کے معنی شامل ہے، تو اس کو تو اس کا جیسے ذات یومن، ایک دن، تو اس صورت میں ذاتہ کا لفظ مفعول فی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا۔ اب ذات تا آئے گا، تا پہ زبر آ گئی، منصوب ہو گیا یہ، کیونکہ یہ مفعول فی ہی بن کر آ رہا ہے، ذات یومن، ایک دن۔ لقیتہ ذات یومن، میں اس سے ایک دن ملا، ذاتہ کا لفظ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ ذات الشمالی، بایاں ہاتھ، جلستو ذات الشمالی، میں بائیں طرف بیٹھ گیا، یعنی کہ بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھ گیا۔ جلستو ذات الیمینی، میں دائیں طرف بیٹھ گیا، یعنی کہ دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھ گیا۔ ذات الیمینی، تا جو ہے یہاں پہ جو ذات الشمالی، ذات الیمینی، یہ جو ہے نصب ہونے کی وجہ سے تا پہ زبر آ گیا، ذاتہ کا لفظ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ اسی طرح اگر ایک بار کا مفہوم دینا ہو تو عربی زبان میں کہا جائے گا ذات مرتن، ایک بار، اس صورت میں ذاتہ کا لفظ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، ذات مرتن، ایک بار۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہاں قرآن میں چند جگہ جو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ہم نے مثال پہلے دیکھ لی تھی ذواتہ افنان والی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں پر جو ہے بذات الصدور ذاتی جر حالت میں آیا ہے، با حرف جر کی وجہ سے، ذات الصدور، دلوں کے بھید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر جو ہے ہمارے پاس 27 آ جاتی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں پہ ذو رفع حالت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ذو مرکب اضافی صفت بن کر آ رہا ہے وجہ کی، اور جب وجہ کی صفت بن کے آ رہا ہے، وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس رفع حالت میں ہے، تو اس وجہ سے ذو کو بھی ہم نے رفع حالت میں یہاں پہ لیا، ذو رفع حالت میں آ رہا ہے، اور تمہارے رب ہی کی ذات بابرکت ہے جو صاحب جلال اور عظمت والی ہے، وہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 78 میں ہمارے پاس جو ہے وہ ذی آ رہا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہاں پہ ذی جر حالت میں آ رہا ہے، اور ذی مرکب اضافی جو ہے یہ سارا مرکب اضافی جو ہے ذی الجلال والاکرام، یہ جو ہے یہ ربی مرکب اضافی بن کر آ جائے، ربی کی وجہ سے، ربی کی جو ہے وہ ربی موصوف ہے، اس کی صفت بن کر آ رہا ہے، تو ربی کیونکہ جر حالت میں ہے تو اس وجہ سے ہم نے ذی کو بھی یہاں پر جر حالت میں لیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال اور عظمت والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ذو اور ذا اور ذی اور ذواتا کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔